अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है अबू याह्या का नावल आखिरी जंग, एपिसोड 2। मनायोस ने तजस्सुस के साथ जारियोस के बारे में दरियाफ्त किया। उसे मालूम था कि जारियोस इस मजलिस का अहम तरीन शख्स है, लेकिन वो उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता था। मैं बताता हूँ इनके कारनामे। सोगोयाल ने उसकी बेखबरी को दूर करने के लिए पूरे जोशो खरोश से बोलना शुरू किया। हम जो कुछ भी करते हैं उसके जवाब में इंसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुदा ने एक दिफाई हिसार बना रखा है। अहले मज़हब का दिफाई हिसार, मजहबी पेशवाओं की दिफाई लाइन। ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि माशरे को हमारे जाल में फंसने से रोकें। चुनांचा ये मोहतरम जारियोस का मिशन है कि वो अहले मज़हब को उनके असल काम से हटाकर दूसरे कामों में लगा दें। चुनांचा जिस तरह आप जिनसी जज्बे को इस्तेमाल करके इंसानों को गुमराह करते हैं, मोहतरम जारियोस अना, हसद, तासुब की इंसानी कमज़ोरियों को इस्तेमाल करके अहले मज़हब की बेखुनी करते हैं। ये इनका कारनामा है कि आज अहले मज़हब फ़िरका वारियत के असीर हैं। ये दीन की असल दावत को छोड़कर बाहिमी झगड़ों में उलझे रहते हैं। खुदा के मतलूब तरीन कामों और दीन के अहम तरीन मुतालबात को छोड़कर इंतहाई सतही और गैर अहम कामों को, जिनसे हमें कोई नुकसान नहीं, असल दीन बनाकर पेश करते हैं। और सबसे बढ़कर ये कि जिन गैर मुस्लिमों को इन्हें दीन इस्लाम की दावत देनी है, उनके खिलाफ अपनी कौम में नफ़रत का सूर फूंकते रहते हैं। इस नफ़रत और दुश्मनी में जो चीज़ ज़िबा होती है वो इस्लाम की दावत है। ये हमारी अजीम कामयाबी है जो सरदार जारियोस की मेहनत शाक़ा का नतीजा है। क्या बात है आपकी सरदार जारियोस। इसका मतलब तो ये हुआ कि दुश्मन के दिफाई हिसार को तो आप गिरा देते हैं। इसके बाद हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। मनायोस ने जारियोस की तहसीन करते हुए कहा तो सोगोयाल ने जारियोस के काम के नतीजे को इस तरह बयान किया। बिल्कुल, मजहब की रहनुमाई से महरूमी के बाद हमारे सामने बस निहत्ते और बेबस आवाम बचते हैं, जिनकी फितरत कब तक उनको हमारे दाव से बचा सकती है। बहुत खूब। मैं अहले मजहब के दिफाई हिसार को ढाने पर आपकी अजमत को सलाम पेश करता हूँ। मनायोस ने बहुत अकीदत से जारियोस की तरफ देखते हुए कहा, जो अपने कारनामों की तफसील सुनते हुए सीना अकड़ाए बैठा था। जारियोस ने खुशी से सर हिलाते हुए मनायोस के सलाम को शर्फ कबूलियत बख्शा। जारियोस की खुशी को देखते हुए सोगोयाल ने उसके कारनामों को दूसरे पहलू से बयान करना शुरू किया। सिर्फ मजहबी लीडर ही नहीं, बल्कि मोहतरम जारियोस माल और इक़्तिदार के ऐवानों पर भी अपना राज कायम किए हुए हैं। सियासी लीडर और तबक़ा अशराफिया के लोग ही दुनिया भर में जंगें और फसाद बर्पा करवाते हैं। ये लोग करप्शन और जुल्म ज़्यादती से मालो दौलत के ख़जाने जमा करते हैं और अवामुन्नास को गुर्बत और जहालत की तारीकियों में सिसकने के लिए छोड़ देते हैं। जहालत और गुर्बत के मारे लोगों को अपना शिकार बनाना हमारे लिए बहुत आसान होता है। इसी तरह जंगें और फसाद हमारे बुनियादी मकासद की तामील करती हैं। बेगुनाहों का कत्ल, इस्मतों का लुटना, जानो माल की बर्बादी वो चीज़ें हैं जो लोगों की ज़िंदगी को मुसीबत बना देती हैं। ये सब इस बात का नतीजा होता है कि सरदार जारियोस सियासी तबकात और तबका अशराफिया को अपने इशारों पर नचाते हैं। वाह, क्या खूब काम है आपके मोहतरम जारियोस। मुझे फ़ख्र है कि मैं इब्लीस के इतने अजीम फर्जंद की सोहबत का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। मनायोस ने फिदवियाना लहजे में जारियोस को दाद दी। हाँ, मगर मुझे इस बात का खुले दिल से एतराफ़ है कि जब तक इंसानों में से कुछ लोग हमारे मुखलिस साथी ना बने, हम कभी भी अपना मकसद हासिल नहीं कर सकते। मुझे और आप सबको इंसानों में से अपने इन साथियों की अज़मत का एतराफ़ करना चाहिए, जो कई पहलुओं से हमसे बहुत आगे हैं, मगर इंसान होने की बिना पर हमारी मजलिस के रुकन नहीं बन सकते। जारियोस ने शैतानियत के एक अहम दायरे की तरफ उनकी तवज्जो मबजूल करवाई। आपने 100% दुरुस्त फरमाया। जब तक कुछ इंसान शैतान ना बने, हम कभी ज़मीन पर फसाद बर्पा नहीं कर सकते। जान, माल और आबरू की सारी बर्बादी का बाइस तो यही लोग बनते हैं।
سوگویال نے اس کی تائید کرتے ہوئے شیاطین انس کو بھرپور طریقے سے خراج تحسین پیش کیا۔ پھر کچھ دیر کے لیے وہ تینوں خاموش ہو گئے۔ مجلس میں اب جگہ جگہ ویسی ہی پھنکاریں بلند ہو رہی تھی جیسی ان تینوں کی گفتگو سے پیدا ہوئی تھیں۔ باقی اہل مجلس بھی انتظار سے تنگ آ کر باہمی گفتگو شروع کر چکے تھے۔ زاریوس نے اہل مجلس پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، کافی تاخیر ہو گئی، کیا سبب ہے کہ سردار ابھی تک تشریف نہیں لائے؟ زاریوس کے الفاظ کی بازگشت ابھی ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک سمت سے اندھیرے میں تیرتی ہوئی ایک اور شخصیت نمودار ہوئی۔ اس کی آمد کا احساس ہوتے ہی زاریوس نے اپنی بات بیچ میں چھوڑی اور یہ کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا، سردار کا اقبال بلند ہو۔ اس کے ساتھ ہی سب حاضرین خاموش ہو گئے اور سردار کی آمد پر احتراماً کھڑے ہو گئے۔ ٹیکسی روانہ ہوئی اور چلتی سڑک پر پھسلتی ہوئی اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگی۔ گاڑی کے اندر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ عبداللہ غور سے ارد گرد کے مناظر دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تجسس تھا۔ اندلس آنا ہمیشہ سے اس کا خواب تھا۔ مسلمانوں کی عظمت رفتہ کا امین یہ ملک جہاں سے مسلمان حرف غلط کی طرح مٹا دیے گئے، اپنے اندر عبرت اور تاریخ کی بہت سی داستانیں سمیٹے ہوئے تھا۔ سب سے بڑی عبرت جو عبداللہ کو نظر آئی وہ یہ تھی کہ وہ ملک جہاں 800 برس تک مسلمانوں نے حکومت کی، جہاں کے مسلمانوں نے یورپ کے اندھیروں کو علم کی روشنی سے روشناس کرایا، اب وہاں اسلام کی ایک رمق اور مسلمانوں کے ماضی کی کوئی جھلک باقی نہ تھی، سوائے ان چند آثار کے جو مسلمانوں نے اپنے عروج کے زمانے میں یہاں چھوڑے تھے۔ وہ اپنے غور و فکر میں یہ بات بھولا ہوا تھا کہ ٹیکسی کی پچھلی نشست پر اس کے ساتھ داؤد بھی بیٹھا ہوا ہے۔ صبح کے سیشن کے بعد عبداللہ فارغ ہو کر لابی میں آ گیا جہاں اسے داؤد مل گیا تھا۔ پھر ایک ٹیکسی لے کر وہ الحمرا کی سمت چل پڑے۔ داؤد عبداللہ کا انہماک دیکھ کر خاموش تھا۔ آخر کار عبداللہ نے اس سے خود ہی سوال کیا، اسپین میں اب کتنے مسلمان ہیں؟ تقریباً 10 لاکھ کے قریب۔ 10 لاکھ؟ عبداللہ کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں، مگر یہ زیادہ تر باہر سے بطور مہاجر آنے والے مسلمان ہیں، کچھ نو مسلم بھی ہیں۔ اسلام نے یہاں دوبارہ جنم لیا ہے۔ ہاں، ہم پیدائشی مسلمان اسلام کے قدردان نہیں، مگر غیر مسلموں میں سے کتنے ہیں جن کی پیاس سوائے اسلام کی فطری تعلیمات کے کوئی نہیں بجھا سکتا؟ ویسے آپ کا تعلق اسپین سے تو نہیں لگتا؟ عبداللہ کا اشارہ داؤد کی گوری رنگت کی طرف تھا جو صدیوں تک عرب خون کی آمیزش سے گندمی ہو جانے والی اسپینی رنگت سے کافی مختلف تھی۔ میرا تعلق اسپین سے نہیں ہے، میں برطانوی شہری ہوں۔ میرے آباء و اجداد کا تعلق اسپین سے تھا، خاص اسی جگہ یعنی غرناطہ سے۔ جب شاہ فرنانڈز اور ملکہ ایزابیلا کی مشترکہ فوجوں نے غرناطہ کے آخری امیر عبداللہ کو شکست دی اور غیر مسیحی لوگوں پر ظلم و ستم، ان کے قتل عام، بالجبر ان کا مذہب تبدیل کرانے اور ان کو دیس نکالا دینے کا عمل شروع ہوا، تو مسلمانوں کے ساتھ یہود بھی زد میں آ گئے۔ میرے آباء و اجداد بھی جان اور مذہب بچا کر یہاں سے بمشکل فرار ہوئے۔ اچھا، عبداللہ نے جو خود بھی تاریخ پر گہری نظر رکھتا تھا سر ہلاتے ہوئے کہا۔ داؤد بولتا رہا، اس زمانے کے مشہور امیر البحر خیر الدین باربروسا نے ان کی جان بچائی تھی۔ امیر البحر نے جو عثمانی سلطنت کے عظیم سلطان سلیمان عالی شان کے بحری بیڑے کے سردار تھے۔ انہوں نے اندلس سے جان بچا کر نکلنے والے لوگوں کی بہت مدد کی تھی۔ میرے آباء و اجداد بھی مسلمانوں کے ایک گروہ کے ساتھ ان کی مدد سے قسطنطنیہ پہنچے تھے، پھر کئی صدیوں بعد وہاں سے برطانیہ چلے گئے، جبکہ میرے خاندان کے کئی لوگ اب یروشلم میں رہتے ہیں۔ بہت خوب، آپ کو تو اپنے آباء و اجداد کی پوری تاریخ ازبر ہے، عبداللہ نے ہنستے ہوئے تبصرہ کیا۔ ہاں، یہودیوں کو اپنی تاریخ دنیا کی کسی بھی دوسری قوم سے زیادہ یاد رہتی ہے، اسی نے ان کو آج کے دن تک زندہ رکھا ہوا ہے۔ نہیں، یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا ہوا ہے، اس لیے نہیں کہ ان کو اپنی تاریخ یاد ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ اپنی تاریخ بھول چکے ہیں۔ جس روز ان کو اپنی تاریخ یاد آ گئی، یہودی دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ داؤد کے چہرے پر سوالیہ نشان تھا۔ شاید یہ بات اتنی آسانی سے سمجھائی نہیں جا سکتی،
اسی لیے سرے دست اسے جانے دیجیے۔ یہ فرمائیے کہ آپ یہاں غرناطہ کیسے تشریف لائے؟ عبداللہ نے بات کا رخ ایک دوسری طرف موڑ دیا۔ دراصل مغربی کلچر میں سیاحت اب زندگی کا لازمی جزو ہے۔ ہفتے میں 5 دن اور سال میں 11 مہینے ہم ڈٹ کر کام کرتے ہیں۔ مغرب نے زراعتی دور کے خاندانی نظام کو تو عرصہ ہوا خیر آباد کہہ دیا ہے، اس لیے کسی رشتہ دار سے ملنا تو ہوتا نہیں۔ چنانچہ چھٹیوں کا سب سے اچھا مصرف یہی ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں گھومنے نکل جاتے ہیں۔ آپ نے درست کہا، مغرب نے ٹورزم کو واقعی بہت ترقی دی ہے۔ ہر جگہ اتنی سہولیات ہیں کہ کچھ حد نہیں۔ عربی کا مقولہ ہے السفر کالسقر، یعنی سفر کرنا جہنم میں جانے کے مترادف ہے، مگر مغرب نے ہر پہلو سے سفر کو اتنا باسہولت بلکہ پرکشش بنا دیا ہے کہ اب یہ ایک مکمل تفریح میں تبدیل ہو گیا ہے۔ میں تو اکثر یہ سوچتا ہوں کہ مغرب کا انسانیت پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے آنے والی آخرت کی دنیا اور اس کی نعمتوں کا بھرپور تعارف ہم سے کرا دیا ہے۔ آج انسانی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ممکن ہوا ہے کہ ایک عام آدمی آنے والی اس جنت کا تصور کر سکے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ جی آپ درست کہتے ہیں، داؤد نے اس کی تائید کی۔ عبداللہ نے سلسلہ کلام جاری رکھا۔ آج ہم اپنی مرضی سے موسم کنٹرول کرتے ہیں۔ سخت سردی میں ہیٹر اور گیزر جیسی نعمتوں نے جاڑے کی اذیت کو راحت میں اور ایئر کنڈیشن نے گرمی کی مشقت کو خوشگوار ٹھنڈک میں بدل دیا ہے۔ ہزاروں میل کا اذیت ناک سفر چند گھنٹوں کا آسان راستہ بن چکا ہے۔ دنیا کے ایک بر اعظم میں بیٹھ کر دوسرے بر اعظم میں موجود شخص سے رابطہ کرنا چٹکی بجانے جیسا کام ہو چکا ہے۔ ان جیسی انگنت چیزوں نے جنت کا ابتدائی تعارف کروا دیا ہے۔ جنت اسی زندگی کی کامل ترین شکل ہوگی۔ عبداللہ دور جدید کی ان نعمتوں کو گنوا رہا تھا جن سے استفادہ تو سب حاصل کرتے ہیں، مگر شکر کرنے کے بجائے غفلت میں رہتے ہیں۔ مگر پھر بھی آج کا انسان خوش نہیں۔ اس کی بات پر داؤد نے پرتاسف لہجے میں انسانیت کا ایک المیہ بیان کر دیا۔ ہاں، وہ اس لیے خوش نہیں ہے کہ انسان نے اس دنیا ہی کو منزل بنا لیا ہے، جنت کو مقصد زندگی کے طور پر فراموش کر دیا ہے۔ انسان اسی دنیا کو اپنی جنت بنانے کی جدوجہد میں لگ گیا ہے۔ یہاں جنت نہیں بن سکتی، اس لیے آخر میں مایوسی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ عبداللہ نے بات ختم کی تو ایک لمحے کے لیے گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ عبداللہ نے کچھ دیر بعد اس خاموشی کو ایک سوال سے توڑا۔ غرناطہ اور اسپین آنے کی وجہ یہی ہے کہ آپ کے آباء و اجداد کا تعلق یہاں سے تھا؟ ہاں، یہ سبب بھی ہے، لیکن زیادہ بڑا سبب یہ ہے کہ اسپین کے تاریخی مقامات کلچر کے لحاظ سے بہت اہم ہیں۔ الحمرا جہاں ہم جا رہے ہیں دنیا کا ایک اہم ترین تاریخی ورثہ ہے۔ اقوام متحدہ نے اس کو اہمیت کے لحاظ سے عالمی ثقافتی ورثے کی پہلی کیٹیگری میں شامل کر رکھا ہے۔ تو آپ اسے پہلی دفعہ دیکھنے جا رہے ہیں؟ نہیں، میں تو کئی دن سے یہاں مقیم ہوں اور الحمرا دیکھ چکا ہوں۔ آج تو جانے کا سبب اصل آپ ہیں۔ ویسے میں بھی ایک دفعہ تو الحمرا ہو کر آ چکا ہوں، مگر یہ صرف ایک دفعہ دیکھنے والی جگہ نہیں، اس لیے سوچا تھا کہ آج جانے سے قبل ایک دفعہ اور دیکھ لوں۔ مگر معاف کیجیے گا، میری وجہ سے آپ کو دوبارہ جانا پڑ رہا ہے۔ آپ کو زحمت ہوئی۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں خود ایک آرکیولوجسٹ ہوں۔ قدیم آثار سے مجھے عشق ہے، اس لیے مجھے کوئی زحمت نہیں ہوئی، بلکہ خوشی ہو رہی ہے کہ ایک مسلمان اسکالر کے ساتھ کچھ وقت ایک تاریخی جگہ پر گزرے گا۔ شاید اس جگہ کا کوئی نیا پہلو سامنے آ جائے۔ چلیے، یہ تو اچھی بات ہے، مگر ابھی تک آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ مجھ سے ملاقات کے خواہش مند کیوں تھے، بلکہ میں تو یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اسلام کس طرح قبول کیا۔ میرا قبول اسلام تو ایک لمبی کہانی ہے۔ ہاں، آپ سے مل کر میں کچھ پوچھنا چاہتا تھا۔ دراصل میں آپ ہی کے ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا۔ اتفاق سے لابی کے نوٹس بورڈ پر اس کانفرنس کی تفصیل پڑھی۔ مجھے مذہب سے کوئی زیادہ دلچسپی کبھی نہیں رہی، لیکن تبدیلی مذہب کے عمل سے گزرنے کے بعد اب یہ میری دلچسپی کا موضوع ہے۔ وہاں داخلہ عام تھا اور میں فارغ تھا، لہٰذا سوچا کہ دیکھ لوں کیا ہو رہا ہے۔ اتفاق سے میں وہاں پہنچا تو آپ کی تقریر سننے کا موقع ملا۔
آپ نے اسلام کا تعارف بہت اچھے طریقے سے کرایا اور بہت سی غلط فہمیوں کا ازالہ کیا، مگر میرے کچھ ذاتی سوال تھے جن کا جواب آپ کی تقریر میں نہیں تھا، چنانچہ میں نے سوچا کہ مجھے آپ سے بات کرنی چاہیے۔ فرمائیے، کیا سوال ہیں آپ کے ذہن میں؟ ٹیکسی ایک بلند ہوتی ہوئی سڑک پر مختلف موڑ کاٹتی ہوئی اپنی منزل کے قریب پہنچ رہی تھی۔ داؤد نے باہر نظر ڈالتے ہوئے جواب دیا، جی میں ضرور بتاؤں گا، مگر اس وقت ہم اپنی منزل الحمرا پہنچ چکے ہیں۔ آئیے ان چیزوں پر یہیں چل کر کچھ گفتگو ہوگی۔ داؤد کے توجہ دلانے پر عبداللہ نے دیکھا کہ اونچے اونچے درختوں کے درمیان مسلسل بلندی کی طرف چڑھتی ہوئی سڑک جبل سبیقہ پر واقع الحمرا کے قریب پہنچ رہی تھی۔ الحمرا کی سرخ فصیل اپنے مہمانوں کو سر اٹھائے خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ سیرا نواڈا پہاڑ کے پس منظر میں جبل سبیقہ پر تعمیر شدہ الحمرا صدیوں سے حالات کے ستم کا مقابلہ کر رہا تھا۔ اس کی خوبصورتی کو اگرچہ گہن لگ چکا تھا، مگر آج بھی اس کا جمال اور کمال دنیا بھر سے لاکھوں سیاحوں اور مداحوں کو اپنی دید کی دعوت دیتا تھا۔ ایسے ہی دو مداح اس کی جانب کھنچے چلے آ رہے تھے۔ آدھی رات گزرنے کے بعد یہ کس کا فون آیا تھا؟ حمزہ نے بریف کیس بند کرتے ہوئے سارا سے دریافت کیا، جو اس کا کوٹ ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ حمزہ دفتر جانے کے لیے تیار ہو چکا تھا اور گھر سے نکلنے والا تھا کہ جاتے جاتے اس نے یہ سوال کر ڈالا۔ سارا ایک لمحے کو گڑبڑا گئی۔ وہ اپنے شوہر کو اب کیا بتاتی کہ اس کی ماں نے اسے یہ جاننے کے لیے فون کیا تھا کہ آج کل حمزہ کو غصہ تو نہیں آ رہا۔ اس نے ایک لمحہ سوچ کر جواب دیا، سوری آپ کی نیند ڈسٹرب ہوئی۔ دراصل امی کا فون تھا، پریشان تھیں اس لیے مجھے فون کیا تھا۔ خیر میری نیند تو خراب نہیں ہوئی، بس یہ اندازہ ہوا کہ تم کسی سے فون پر بات کر رہی ہو، مگر ایسی کیا افتادان پڑی تھی کہ تائی امی نے آدھی رات کو تمہیں نیند سے اٹھا دیا؟ وہ دراصل بات یہ ہے کہ سعد کافی عرصے سے بے روزگار ہے اور جنید کی جاب زیادہ اچھی نہیں تھی، بہت معمولی تنخواہ تھی، مگر پچھلے دنوں یہ جاب بھی ختم ہو گئی۔ اس کی وجہ سے امی کافی پریشان رہتی ہیں۔ ساری زندگی انہوں نے مشقت اٹھا کر ہم بھائی بہنوں کو پالا ہے، مگر اولاد کے جوان ہونے پر بھی ان کو سکون نہیں ملا۔ میرے بھائیوں کو اچھی ملازمت مل جائے تو ان کی پریشانی دور ہو جائے۔ کیا آپ اس سلسلے میں کچھ کر سکتے ہیں؟ سارا نے اپنی والدہ جمیلہ کی پریشانی کا ایک دوسرا سبب حمزہ کے سامنے رکھ دیا۔ وہ پہلے بھی دبے لفظوں میں ایک دو دفعہ یہ بات کہہ چکی تھی، مگر اب موقع غنیمت جان کر اس نے اپنی ماں کی وہ پریشانی شوہر کے سامنے رکھ دی جو قابل بیان تھی۔ ارے بھائی، آج کل جاب ملنا آسان تھوڑا ہی ہے، وہ بھی ایسے لوگوں کو جن کی تعلیم بس واجبی سی ہو۔ پھر تمہارے دونوں بھائیوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ بالکل نہیں ہے۔ دونوں ملا کی دوڑ مسجد تک کی تصویر بنے رہتے ہیں۔ ملازمت گھر بیٹھے نہیں ملتی، بہت بھاگ دوڑ کرنا پڑتی ہے۔ تعلیم، قابلیت اور صلاحیت بڑھانی ہوتی ہے، تب کہیں جا کر ملازمت ملتی ہے۔ مگر سرکاری ملازمت تو مل سکتی ہے نا؟ ابو سے اس کی بات کریں نا پلیز۔ حمزہ کے جھلائے ہوئے لہجے کے جواب میں سارا نے بڑی لجاجت سے التجا کی۔ ہاں، سرکاری دفتر ہر نکھٹو اور نکمے آدمی کی بہترین جگہ ہے۔ سرکاری ملازمت ان دونوں کے لیے سب سے اچھی ہے، مگر بیگم صاحبہ، آپ کو پتہ ہے سرکاری ملازمت آج کل ملتی نہیں ہے بلکہ بکتی ہے۔ سرکار کا ہر عہدہ سیاست دان کی کمائی کا ذریعہ ہے۔ حکومت ملازمتوں کو اپنے پسند کے سیاست دانوں میں بانٹ دیتی ہے۔ وہ یا تو اپنے چہیتوں کو اس میں لگاتے ہیں یا پھر بازار میں نیلام کر دیتے ہیں۔ ہیں تمہارے پاس لاکھوں روپے کہ بھائیوں کے لیے ملازمت خرید سکو؟ حمزہ نے بدستور تیز لہجے میں کہا۔ اس کا پارا چڑھنے لگا تھا۔ میرے پاس تو بس آپ ہیں، آپ کی محبت ہے۔ کیا آپ میری خاطر ابو سے بات نہیں کر سکتے؟ ان کے تعلقات سرکاری محکموں میں بہت سارے لوگوں سے ہیں، وہ کسی سے کہیں گے تو ملازمت کا بندوبست ہو ہی جائے گا۔ آخر کار میرے بھائی ان کے بھتیجے بھی تو ہیں۔ ابو سے بات کروں؟ حمزہ نے منہ بنا کر کہا۔ اس کا لہجہ قدرے نرم ہو گیا تھا۔ سارا کی محبت والی بات نے اس کے گرم ہوتے ہوئے مزاج پر پانی کی ٹھنڈی پھوار کا کام کیا تھا۔ جانتی ہو کہ تمہیں ان کی بھتیجی کو اس گھر میں لانے کے لیے مجھے ایک جنگ لڑنی پڑی تھی۔ تمہیں تو وہ کسی نہ کسی طرح برداشت کر گئے،
اب اگر میں ان سے تمہارے بھائیوں کی بات کروں گا نا تو ان کا پارا آسمان پر جا پہنچے گا۔ نہ بابا نہ، یہ مجھ سے نہ ہوگا۔ حمزہ نے اپنی مجبوری بیان کر دی۔ چلیں جیسے آپ کی مرضی۔ سارا نے یہ کہا مگر اس کی آواز روحاں سی ہو رہی تھی۔ اس نے سر جھکا کر وہ کوٹ حمزہ کی طرف بڑھا دیا جو بہت دیر سے وہ ہاتھوں میں لیے کھڑی تھی۔ حمزہ نے کوٹ پہنتے ہوئے خاموش کھڑی سارا کو غور سے دیکھا۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں حمزہ کو بہت اچھی لگتی تھیں۔ ان آنکھوں میں اس وقت آنسوؤں کے قطرے جھلملا رہے تھے۔ اسے اپنی بیوی سے بہت محبت تھی۔ وہ کوئی غلط مطالبہ بھی نہیں کر رہی تھی۔ اس نے اپنے خاندان کی مجبوری اور ضرورت بیان کی تھی۔ حمزہ نے کوٹ پہنا اور نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اچھا تم اداس مت ہو، میں ابو سے بات کروں گا۔ سارا کا چہرہ کھل اٹھا۔ حمزہ نے بریف کیس اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ نئے ماڈل کی لگژری گاڑی وسیع و عریض بنگلے سے نکلی۔ سیکیورٹی گارڈ نے دروازہ بند کیا اور گاڑی آگے بڑھتی چلی گئی۔ گاڑی کی پچھلی نشست پر حمزہ اپنے والد شفقت کے ہمراہ دراز تھا۔ گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا۔ تیزی سے دوڑتی گاڑی کے اندر باہر کا شور معدوم تھا۔ صرف تیزی سے ٹھنڈی ہوا پھینکتے ہوئے ایئر کنڈیشنر کی آواز تھی یا پھر ایئر فریشنر کی وہ خوشبو جس نے گاڑی کے اندرونی فضا کو معطر کر رکھا تھا۔ ڈرائیور کے ساتھ اگلی نشست پر سیکیورٹی گارڈ اپنی بندوق لیے مستعد بیٹھا تھا۔ یہ سیکیورٹی گارڈ جاگتے رہو ہم پر نہ رہو کہ اس نعرے کا عملی اظہار تھا جو ملک کی حکمرانی کلاس نے اپنے طرز حکمرانی سے لوگوں کو دے رکھا تھا۔ دنیا بھر میں حکومتیں 3 کام کرنا اپنی بنیادی ذمہ داری سمجھتی ہیں۔ ایک مفت معیاری تعلیم، دوسرے علاج معالجے کی مفت سہولیات اور تیسرے امن و امان کا قیام، عوام کی جان مال آبرو کا تحفظ اور معاش کی فراہمی۔ اس ملک کی سیاسی لیڈرشپ نے 3 دوسرے کام اپنے لیے پسند کیے ہیں۔ ایک اقتدار سے کس طرح چمٹے رہنا ہے، دوسرے اقتدار میں رہ کر پیسہ کس طرح کمانا ہے، تیسرے اس پیسے کو ملک سے باہر کس طرح محفوظ طریقے سے انویسٹ کرنا ہے۔ ظاہر ہے یہ آخری 3 کام اگر ترجیح پر ہوں گے تو پہلے 3 کام نہیں کیے جا سکتے۔ قوم کا یہی مرثیہ یہ سیکیورٹی گارڈ اپنی خاموش زبان میں پڑھ رہا تھا۔ گاڑی میں کچھ دیر خاموشی طاری رہی، پھر شفقت نے حمزہ سے کہا، بیٹا شام میں میری کچھ لوگوں کے ساتھ میٹنگ ہے۔ وہ جو ہائی وے کی سڑک والا ٹھیکہ تھا اس کی فائنل بات کرنی ہے۔ معاملہ کہاں تک پہنچا؟ حمزہ نے دریافت کیا۔ ان لوگوں نے منہ بہت پھاڑ لیا ہے۔ پہلے کروڑوں کے ٹھیکوں میں لاکھوں دیے جاتے تھے، مگر اب تو حال یہ ہے کہ کروڑوں کے ٹھیکے میں کروڑوں ہی مانگتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اب اوپر سے نیچے تک ہر شخص براہ راست حصے دار ہوتا ہے۔ جانے دیجیے ابو، اس ملک میں جینے کا یہی طریقہ ہے۔ ہم کو تو پھر بھی کئی کروڑ بچ جائیں گے۔ ہم نے کون سا متعین معیار کے مطابق کام کرنا ہے؟ حمزہ نے آگے بیٹھے لوگوں کا خیال کر کے یہ جملہ انگریزی میں ادا کیا تھا، مگر یہ سن کر شفقت صاحب بھڑک اٹھے۔ یہ کیا بات کر رہے ہو تم؟ ہم کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ یہ لوگ تو صرف قلم ہلانے اور اختیار استعمال کرنے کے کروڑوں لے لیتے ہیں۔ ابو کیا کریں؟ اس ملک کی سیاسی ایلیٹ جاگیردار ہے۔ جاگیردار خود کچھ نہیں کرتا، اس کے مزارے فصل اگاتے ہیں اور وہ گھر بیٹھے ایک حصہ لے لیتا ہے۔ یہی لوگ جب منتخب ہو کر اقتدار میں آتے ہیں تو حکومت بھی اسی طریقے سے چلاتے ہیں۔ ہاں کیا کریں، جیسی روح ویسے فرشتے۔ جب دودھ زہریلا ہو تو مکھن بھی ویسا ہی نکلے گا۔ جب عوام ہی ایسے ہیں اور خوشی خوشی ایسے لوگوں کو منتخب کرتے ہیں تو پھر یہی ہوگا۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، یہاں کے عوام بھی کوئی دودھ کے دھلے نہیں، مگر آپ کی یہ بات ٹھیک نہیں کہ وہ ان لوگوں کو خوشی خوشی منتخب کرتے ہیں۔ عوام اگر کبھی اپنی تقدیر بدلنا چاہیں بھی تو یہ لوگ بدلنے نہیں دیں گے۔ دنیا نے بائیو میٹرک سسٹم لا کر دھاندلی کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، مگر میری بات آپ لکھ لیں، یہ حکمران ایلیٹ کلاس کبھی اس ملک میں اسکینر کے ذریعے سے ووٹنگ اور بائیو میٹرک سسٹم نہیں آنے دیں گے۔ یہ ان کے لیے خودکشی کے مترادف ہوگا۔ بائیو میٹرک سسٹم سے کیا فرق پڑے گا؟ اس سے ہر قسم کی دھاندلی کا راستہ رک جائے گا۔ اس کے بعد ہر شخص بیلٹ پیپر پر انگوٹھے کا نشان لگانے کے بجائے اسکینر پر انگوٹھے کا نشان لگا کر ووٹ ڈالے گا۔ اگر یہ نشان اس کے شناختی کارڈ کے مطابق ہے تو ہی اس کا ووٹ ڈلے گا، جس کے بعد کوئی شخص نہ کسی دوسرے کی جگہ ووٹ ڈال سکے گا
نہ کسی شخص کے لیے ایک سے زیادہ ووٹ ڈالنا ممکن ہوگا، نہ جعلی ٹھپے لگیں گے، نہ طاقتور لوگ زبردستی منتخب ہوں گے۔ اس کے بعد عوام اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ جس کو چاہیں اپنی مرضی سے اقتدار میں لائیں اور جس کو چاہیں اقتدار سے ہٹا دیں۔ یوں حکمرانوں کو خوف ہوگا کہ انہوں نے کام نہیں کیا تو اگلے الیکشن میں ہار جائیں گے۔ ابھی تو یہ لوگ طاقت اور پیسے کے بل بوتے پر بار بار منتخب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہاں، پھر تو یہ ان کی خودکشی ہوگی، اور یہ لوگ خودکشی کبھی بھی نہیں کریں گے۔ یہ لوگ انتخابی اصلاحات کے نام پر ایک لالی پاپ لوگوں کو پکڑا دیں گے اور کچھ نہیں ہوگا۔ ہمیں ایسے ہی جینا ہوگا۔ شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ حمزہ ایک لمحے کو رکا اور جھجکتے ہوئے کہا، ابو مجھے ایک ضروری بات کرنی تھی آپ سے۔ وہ دراصل سارا آج کافی پریشان تھی۔ دراصل پریشانی تو تائی امی کی تھی۔ جنید اور سعد کی جاب کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ اسمبلی کے کسی ممبر کسی سرکاری افسر سے بات کر لیں تو ان کے لیے کچھ ہو سکتا ہے۔ تمہارا دماغ خراب ہوا ہے؟ مجھے اور کوئی کام نہیں کہ ان نکھٹو لڑکوں کی ملازمتوں کی بات کرتا پھروں۔ پہلے تمہاری وجہ سے ہمیں سارا کے معاملے میں ہاں کہنی پڑی ہے۔ تمہاری ماں نے نہ جانے کتنے بڑے خاندانوں کی لڑکیاں دیکھ رکھی تھیں، مگر تمہارے سر پر سارا کا بھوت سوار ہو گیا۔ میرا بھی دل پسیج گیا کہ چلو بھتیجی ہے، مگر اب تمہاری بات سن کر لگتا ہے کہ تمہاری ماں کا کہنا درست تھا۔ وہ اپنے ساتھ اپنے خاندان کے سارے مسائل اس گھر میں لے کر آئی ہے۔ شفقت ناراضگی کے عالم میں بول رہے تھے، اور ادھر ڈرائیور اور گارڈ کی موجودگی کا خیال کر کے حمزہ کا عالم یہ تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس نے باپ سے انگریزی میں کہا، ابو آپ کو بات نہیں کرنا تو نہ کریں، ان لوگوں کے سامنے پلیز خاموش ہو جائیں۔ گاڑی میں ایک دفعہ پھر خاموشی چھا گئی۔ مجلس میں پراسرار سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہر دل میں خوف، روب اور دبدبے کی کیفیت طاری تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اس نئی آنے والی شخصیت کے اندر سے دہشت کی غیر مرئی شعاعیں نکل کر ہر شخص کے اندر اترتی چلی جا رہی ہیں۔ اس کا لباس بھی ایک سیاہ چوغا تھا، مگر اس کو دہشت کی علامت بنا دینے والی چیز اس کا سر اور چہرہ تھا، جو خوفناک حد تک عجیب تھا۔ سر اور چہرہ ایک دھاتی خول سے ڈھکا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ سر پہ گویا موٹے موٹے نوکیلے کانٹے اگے ہوئے تھے، شاید یہ اس کا تاج تھا۔ چہرہ انتہائی بد ہیبت، جس پر سب سے نمایاں چیز دو شعلے برساتی آنکھیں تھیں۔ یہ سرخ اور پراسرار آنکھیں ہر شخص کے دل و دماغ میں اترتی چلی جا رہی تھیں، گویا یہ آنکھیں ہر شخص کے اندر تک کا جائزہ لینے کی قدرت رکھتی ہوں۔ یہ شخصیت دھیرے سے چلتی ہوئی مرکزی جگہ پر براجمان ہوئی اور ہاتھ سے حاضرین کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سب لوگ خاموشی سے بیٹھ گئے۔ سوگویال نے سردار سے مخاطب ہو کر کہا، میرے آقا، آج ہم سب کو حاضر ہونے کا حکم ہوا ہے۔ ویسے تو آپ کا دیدار ہر حال میں ایک اعزاز ہے، مگر سب خیریت تو ہے؟ ہاں سوگویال، سب خیریت ہے، اس شخص نے عجیب سے لہجے میں جواب دیا۔ اس کی آواز میں ایک ناقابل بیان وحشت تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ صحرا کے سناٹے میں سینکڑوں بدروہیں بیان کر رہی ہوں۔ اس شخصیت نے جسے سوگویال نے سردار کے لقب سے پکارا تھا، تمام حاضرین کو غور سے دیکھنا شروع کیا۔ اس کی نظریں جس طرف اٹھتی ایک تھرتھری چھوٹ جاتی، پھر اس کی نگاہیں منایوس پر آ کر ٹھہر گئیں۔ منایوس کو یوں لگا جیسے یہ نگاہیں اس کے آر پار ہو رہی ہیں۔ اس نے خوفزدہ ہو کر اپنا سر جھکا لیا۔ خوش آمدید منایوس، سردار نے اپنے ٹھہرے ہوئے وحشتناک انداز میں منایوس کو مخاطب کیا۔ منایوس نے فدویانہ انداز میں جواب دیا، میرے آقا، آپ کا مجھ پر احسان ہے کہ آپ نے اپنی مجلسی خصوصی میں مجھے یاد کیا۔ یہ میرے لیے زندگی کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ سردار نے اس کی بات پر دھیرے سے گردن ہلائی اور پھر حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا، آج آپ سب کو یہاں بلانے کا مقصد ایک اہم معاملے پر اعتماد میں لینا تھا۔ یہ جملہ ادا کرنے کے بعد سردار کچھ دیر تک خاموش ہو گیا۔ حاضرین جو پہلے ہی متوجہ تھے، ان کے جذبہ تجسس کو خاموشی کے اس وقفے نے مزید بھڑکا دیا۔ وہ ہمتاً گوش ہو کر اپنے سردار کے ارشادات سننے کے منتظر تھے۔ الحمرا کا قلعہ اندر سے بہت سی عمارات پر مشتمل تھا۔ داؤد کے کہنے پر عبداللہ نے قلعے میں اپنے سفر کا آغاز قصر الحمرا کی مرکزی عمارت سے شروع کیا۔
بلا شبہ یہاں کے سنہرے در و دیوار، چھت اور ستونوں پر جو نقش بنائے گئے اور جو کمال خطاطی کی گئی تھی، اس کے حسن کو بیان کرنے کے لیے الفاظ ڈھونڈنا مشکل تھے۔ نفیس، جمیل، دیدہ زیب، شاندار، عالی شان، خوبصورت جیسا ہر لفظ اس کمال فن کی بارگاہ میں سجدہ ریز تھا۔ ہر دیکھنے والے کے دل میں یہ سوال پیدا ہو رہا تھا کہ صدیوں بعد جس تعمیر کی کشش کا یہ عالم ہے، وہ اپنی تخلیق کے وقت میں کیسی ہوگی؟ عبداللہ کا ذوق جمال اس سے اس کی گویائی چھین چکا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا یہ کیسے ممکن ہے کہ صدیوں تک مسیحی انتہا پسندوں کے تعصب اور بے اتنائی کے باوجود یہ حسن اپنی آب و تاب باقی رکھے ہوئے ہے۔ یہاں نقش و نگار کے ساتھ ساتھ جگہ جگہ دل فریب خطاطی تھی۔ اس جمال کے ساتھ عبداللہ جیسے خدا پرست کے دل پر جو چیز خدا کے جلال کا عکس روشن کر رہی تھی، وہ اس بے مثال خطاطی میں بے گنتی دفعہ دہرایا گیا ایک جملہ تھا: لا غالب الا اللہ۔ عبداللہ نے داؤد کی توجہ ان الفاظ کی طرف مبذول کرواتے ہوئے دریافت کیا: کیا آپ کو اس جملے کا مطلب معلوم ہے؟ ہاں، اس کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی غالب نہیں۔ یہ غرناطہ کے آخری حکمران خاندان کا سرکاری نعرہ تھا۔ غرناطہ اسپین میں مسلمانوں کے 800 سالہ اقتدار کی آخری پناہ گاہ تھی۔ تقریباً 2-2.5 صدی تک مسلمانوں کا یہ قلعہ بڑھتے ہوئے مسیحی غلبے کی راہ میں آخری رکاوٹ بنا رہا، یہاں تک کہ ملکہ ایزابیلا اور شاہ فرنینڈس نے اتحاد کر کے غرناطہ پر حملہ کیا اور آخرکار یہاں قبضہ کر کے پہلے مسلمانوں کی حکومت اور پھر ان کے وجود اور نام و نشان کو مٹا ڈالا۔ داؤد نے آثار قدیمہ اور تاریخ سے اپنی واقفیت کا ثبوت ایک دفعہ پھر پیش کیا۔ ہاں، آپ کی معلومات بالکل درست ہیں۔ عبداللہ نے اس کی تحسین کی، لیکن پھر تاریخی واقعات میں پوشیدہ اصل حقائق کی طرف اس کو متوجہ کرتے ہوئے کہا: لیکن الحمرہ میں نقش یہ جملہ لا غالب الا اللہ اپنے اندر موجود 2 بہت بڑے حقائق کا آئینہ دار ہے۔ یہ حقائق شاید غرناطہ ہی میں کھڑے ہو کر زیادہ سمجھے جا سکتے ہیں۔ وہ کیا؟ پہلی حقیقت یہ ہے کہ ہم ایک ایسی دنیا میں جیتے ہیں جہاں بظاہر مادی طاقت اور انسانی ذہن کی حکمرانی ہے۔ زندگی کے ہر مارکے میں یہی چیزیں فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہیں۔ جی، بظاہر تو ایسا ہی ہے، داؤد نے تائید کرتے ہوئے سر ہلایا۔ عبداللہ نے اپنی بات جاری رکھی: جیسے اس غرناطہ کو ملکہ ایزابیلا اور شاہ فرنینڈس نے فتح کیا، ان کی مرضی نافذ ہو گئی۔ انہوں نے مسلمانوں کو یہاں سے ختم کر ڈالا۔ بظاہر یہاں انہی جیسے حکمران دنیا کا نظام چلاتے ہیں۔ یہ جب چاہیں کسی ملک پر حملہ کر دیں اور جہاں چاہیں قبضہ کر لیں۔ یہاں بظاہر ایک سرمایہ دار لوگوں کو روزگار دیتا ہے اور جب چاہیں ان کو ملازمت سے نکال دیتا ہے۔ یہاں ایک ڈاکو یا قاتل کسی بھی خاندان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ مگر اس مگر کے بعد عبداللہ نے ایک گہرا سانس لیا اور بولا: یہ فریب نظر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہاں سارا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اصل میں یہاں اسی کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے، وہ خدا جو نظر نہیں آتا، جو حواس کی پہنچ سے دور ہے۔ یہ دنیا دراصل اسی کی ہے اور اسی کے مرضی کے مطابق چل رہی ہے۔ جی، یہی ہمارا عقیدہ ہے، داؤد نے ایمان سے بھرپور لہجے میں کہا۔ یہ کسی کا عقیدہ ہو یا نہ ہو، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، یہی حقیقت ہے۔ ویسے آپ نے کبھی شطرنج کھیلا ہے؟ شطرنج؟ نہیں، کوئی خاص نہیں۔ نوجوانی میں کچھ شوق ہوا تھا مگر اب نہیں کھیلتا۔ شطرنج ہارڈ بورڈ یا لکڑی کے بنے ہوئے جس تختے پر کھیلا جاتا ہے اسے بساط کہتے ہیں۔ اس بساط پر سیاہ اور سفید خانے بنے ہوتے ہیں، ان میں مختلف مہرے ہوتے ہیں۔ بادشاہ جیسے مرکزی مہرے سے لے کر پیادے تک سب اپنی اپنی جگہ موجود ہوتے ہیں۔ جی، یہ تو مجھے معلوم ہے۔ اس بساط پر شطرنج کے مہروں کو آگے پیچھے کر کے ہم چالیں چلتے ہیں اور مخالف کو مات دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس تو آپ بات سمجھ گئے۔ یہ دنیا بھی ایک ایسی ہی بساط ہے۔ خدا نے اپنی قدرت اور حکمت کی بنیاد پر دنیا کی یہ بساط بچھائی ہے۔ ہم سب اس کی بچھائی ہوئی بساط کے ادنا مہرے ہیں، مکمل بے بس اور مکمل غافل مہرے۔ عبداللہ یہیں تک پہنچا تھا کہ ان دونوں کے قریب ہی ایک مغربی جوڑا آ کر کھڑا ہوا۔ مرد نے عورت سے کہا:
میں تمہارے لیے ایسا ہی ایک الحمرا بناؤں گا۔ پھر قول کے بعد وہ فعل سے خاتون کو اپنی محبت کا قائل کرنے لگا، یا شاید یہ کبھی نہ بننے والے الحمرا کی ایڈوانس قیمت تھی۔ عبداللہ جو ان دونوں کے آنے پر خاموش ہو گیا تھا، مزید کچھ کہہ کر انہیں ڈسٹرب کرنے کے بجائے داؤد کا ہاتھ پکڑ کر ذرا آگے چلا گیا۔ یہاں ہر جگہ سیاح تھے، وہ آپس میں خوشگپیاں کر رہے تھے، اس جگہ کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہو رہے تھے اور اپنی چھٹیوں کے اس وقت کو خوب انجوائے کر رہے تھے۔ عبداللہ ان کو دیکھتے ہوئے بولا، اس دنیا کے سب لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہیں کہ وہ کچھ نہیں، بس اس بساط کے ادنا مہرے ہیں۔ مرد اور عورت، بادشاہ اور فقیر، آجر اور اجیر، عالم اور جاہل، شوہر اور بیوی، اولاد اور والدین، امیر اور غریب، محروم اور مالک، حکمران اور رعایا، غرض سب اس بساط کے حقیر مہرے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ اس بساط کے مہرے بے جان، بے حس اور بے شعور نہیں، بلکہ اپنی ذات اور ہستی کا مکمل شعور رکھتے ہیں۔ ہر مہرہ اپنے دائرے میں خود کو طاقتور سمجھتا ہے، بڑا سمجھتا ہے، اعلیٰ سمجھتا ہے۔ بادشاہ اور حکمران سمجھتا ہے، مگر لوگ نہیں جانتے، انسان نہیں جانتے، حکمران بھی نہیں جانتے، شیاطین بھی نہیں جانتے کہ وہ سب پروردگار عالم کی بچھائی ہوئی بساط کے ادنا مہرے ہیں اور کچھ نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس بساط کے واحد کھلاڑی ہیں؟ داؤد نے اشتیاق سے سوال کیا۔ یہی دنیا اور شطرنج کا دوسرا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کھیلنے کھلانے جیسی چیزوں سے بہت بلند ہیں، وہ تو اس بساط پر امتحان لے رہے ہیں۔ امتحان میں وہ اپنے پسندیدہ بندوں کو چن رہے ہیں، جن کو ہمیشہ باقی رہنے والی جنت میں اپنا قرب عطا کریں گے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا نظام وہ چلا رہے ہیں، وہ چالیں چلتے ہیں، دوسروں کے فیصلے کرتے ہیں، اپنی مرضی نافذ کرتے ہیں، لیکن کے بعد عبداللہ نے ایک گہرا سانس لیا اور پھر کچھ رک کر بولا، لا غالب الا اللہ کا مطلب یہی ہے کہ اصل فیصلہ یہاں اللہ ہی کا نافذ ہوتا ہے۔ اس بساط پر صرف اسی کی مرضی چلتی ہے، یہی اس کی عظمت ہے۔ وہ اس بساط پر کہیں نہ ہوتے ہوئے بھی مکمل کنٹرول رکھتا ہے، اسی لیے وہ القہار ہے۔ لیکن اللہ نہیں تو پھر اس بساط پر کھیل کون رہا ہے؟ کھیل کن دو کھلاڑیوں کے بیچ ہو رہا ہے؟ یہ اس بساط کا تیسرا فرق ہے۔ یہاں کھیل نہیں ہو رہا، جنگ ہو رہی ہے، انسان اور شیطان کے بیچ کی جنگ۔ چاہیں تو آپ ان دونوں کو کھلاڑی بھی کہہ سکتے ہیں، مگر در حقیقت دونوں حالت جنگ میں ہیں۔ لیکن سانحہ یہ ہے کہ اس کھیل کے ایک فریق یعنی انسانوں کی غالب ترین اکثریت کو معلوم ہی نہیں کہ وہ مستقل طور پر شیطان اور اس کی اولاد سے حالت جنگ میں ہے۔ یہی انسانوں کا اصل المیہ ہے۔ عبداللہ بول رہا تھا اور داؤد کو ایسا لگ رہا تھا کہ ایک بارش ہو رہی ہے جس نے فضا میں ہر طرف چھائے گرد و غبار کو دور کر کے زندگی کے اصل حقائق کو اس کے سامنے کھول دیا تھا۔